सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 65 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुराद उस घर में बेचैन और परेशान था। वो कभी घड़ी देख रहा था और कभी खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहा था, बस वो आती ही होगी। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, फिर आधी रात गुजरने लगी, लेकिन वो नहीं आई। उसे धड़का लगा हुआ था, क्या ताबानी ने उसकी चोरी पकड़ ली है? वो भी राह की दहशतगर्द रह चुकी है, यहाँ के अफसरान को पहचानती है। क्या उसने असिस्टेंट जोनल अफसर के साथ उसे देख लिया है? असिस्टेंट जोनल अफसर ने मोबाइल फ़ोन दिया था। वो फ़ोन के ज़रिए ताबानी से राब्ता कर सकता था, लेकिन वो पहले यही सवाल करती कि उसके पास फ़ोन नहीं है, फिर वो किसके फ़ोन से राब्ता कर रहा है। असिस्टेंट जोनल अफसर ने भी ताकीद की थी कि वो ताबानी से उस फ़ोन को छुपा कर रखे। जब आधी रात होने लगी तो उससे रहा ना गया। उसने अटैची में छुपाए हुए फ़ोन को निकाला, उसे ऑन किया, ताबानी के मोबाइल फ़ोन के नंबर पंच किए। राब्ता होते ही ताबानी की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन? मैं हूँ मुराद, तुम कहाँ रह गई हो? इतनी रात हो चुकी है, मैं परेशान हूँ कि खुदा न खास्ता तुम किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। वो बोली, जो मुसीबत होती है उस पर मुसीबत कभी नहीं आती। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मगर तुम कहाँ हो? हमारे लंदन जाने के प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली पैदा हो गई है। पहले मैं जा रही हूँ, 2 दिनों के बाद तुम जाओगे। क्या कह रही हो? तुम मुझसे अलग रहकर जाना चाहती हो? दानिशमंदी यही है। जमशेद को ट्रेनिंग के लिए स्कॉटलैंड भेजा जा रहा है। मैं इंटेलिजेंस के एक अफसर के साथ चली जाऊंगी तो कोई मुझ पर शुबा नहीं करेगा। मेरा पेट देखकर भी दुश्मन मुझे ताबानी नहीं, जमशेद की बहन समझेंगे। तुम खुद ही सोचो, ये कितना महफूज तरीका है। बेशक ये बहुत ही महफूज है। मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन रहूंगा, लेकिन रवानगी से पहले मुझसे मिलती तो जाओ। कैसे मिल सकती हूँ? मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ और फ्लाइट रवाना होने वाली है। अगर तुम 1 डेढ़ घंटे बाद मुझे फ़ोन करते तो मुझसे राब्ता ना होता। कराची पहुंचते ही फ़ोन का कोड नंबर बदल जाता। मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम किसी दूसरी फ्लाइट से चली जाना। जमशेद सरकारी ड्यूटी पर जा रहा है, वो हमारी मुलाकात के लिए फ़्लाइट नहीं बदल सकेगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बगैर रहूं? फजूल बातें ना करो, मैं बाहिफाजत लंदन पहुंचूंगी। तुम्हें खुश होना चाहिए, 3 दिन के बाद लंदन में हमारी मुलाकात होगी। अब मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे वाकई मुतमिन होना चाहिए। तुम हिफाजती इंतजामात के साथ जा रही हो। खुद को तनहा ना समझो, अंकल तुमसे राब्ता रखें। हाँ, मगर कैसे? तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। अभी तुम किसके फ़ोन से बोल रहे हो? मैं जनरल पोस्ट ऑफिस के टेलीफोन बूथ से बोल रहा हूँ। अंकल से कहो वो तुमसे राब्ता रखने के लिए मुझे एक मोबाइल फ़ोन दें। मैं अभी कहती हूँ, सुबह से पहले तुम्हें फ़ोन करूंगी। तबानी, हमने इतनी देर बातें कर लीं। तुमने जो कहा मैंने उसे सच मान लिया, क्योंकि तुम मेरे प्यार में सच्ची हो। मैं जो कहता हूँ तुम उसे नहीं मानती, क्योंकि मैं तुमसे झूठ बोला करता हूँ। इतनी लंबी तमहीद ना बांधो, काम की बात करो। तुम दिल से मानती हो कि झूठा होने के बावजूद मेरा प्यार झूठा नहीं। अभी तुम सच बोल दो कि तुम एयरपोर्ट से फ़ोन नहीं कर रही हो। तुम भी सच कह दो कि जनरल पोस्ट ऑफिस से फ़ोन नहीं कर रहे हो। आधी रात को भला पब्लिक टेलीफोन कहाँ से मिलेगा? और मेरे पास कार्ड भी नहीं है कि उसे पंच करके कहीं से फोन करूं। घर में पानी हो तो बाहर कुआं खोदने क्यों जाओगे? तुम अभी घर में बैठे आराम से बातें कर रहे हो। अब ये पहेली ना बुझवाना कि तुम्हारे पास मोबाइल फोन कहाँ से आया है। वो हैरानी और परेशानी से अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को देखने और सोचने लगा कि उसे कैसे मालूम हो गया कि मेरे पास ये फोन है। मेरा शुबा दुरुस्त है। उसने मुझे असिस्टेंट जोनल अफसर के साथ देख लिया है। उसने फोन को फिर कान से लगाकर कहा, ताबानी, ये मान लो कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तुम भी झूठ बोल रही हो, मैं भी झूठ बोल रहा हूं। बोलो, हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रही हैं ना? उसे जवाब न मिला। उसने फोन को कान से हटाकर देखा। फोन के छोटे स्क्रीन पर लिखा था कि कॉल खत्म हो चुकी है। वो परेशान होकर टहलने लगा। फिर उसने जोनल अफसर से राब्ता किया और कहा, सर, मैं मुराद बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी, मुराद? हाँ, वो मुराद। जाल दी बको, क्या बकना है? अबे बाकता क्यों नहीं है? मुराद भूल गया कि जोनल अफसर रात होते ही पीने लगता है। आज शायद वो 2 मेहमानों की मेजबानी के बाइस देर से पी रहा था। उसने कहा,
سر مجھے نثار احمد کا فون نمبر بتائیں، میں ابھی تابانی کی تصویر لے کر نثار صاحب کو دے دوں گا۔ او، تصویر لے لی؟ شاباش۔ پرل ہوٹل، روم 212، فون نمبر؟ بس بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ فون بند کر کے سامنے دیوار تکنے لگا، سوچنے لگا جسے وہ دل و جان سے چاہتا ہے، جو اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کا اعتماد بالکل ہی کھو چکا ہے۔ اب دوہری چال چلے اور اپنی تابانی کو یہ بتا دے کہ راہ کے ڈی جی دھاون کی بیٹی اور داماد پرل ہوٹل کے کمرہ نمبر 212 میں ہیں، اور وہ ڈی جی دھاون کی بہت بڑی کمزوری حاصل کرنے کے لیے ہی اب تک راہ والوں کا وفادار بنا ہوا تھا، ورنہ وہ صرف اپنی تابانی کا وفادار ہے۔ تو یہ سچ معلوم کر کے وہ دھاون کی بیٹی اور داماد کو ہلاک کر کے اپنے مراد پر ہمیشہ اعتماد کرنے لگے گی۔ مراد دوہری چالیں چلنے والے منصوبے پر دوبارہ غور کرنے لگا۔ وہ راہ والوں کا اعتماد تو حاصل کر ہی چکا تھا، اب میری آپی کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ آپی کو یہ بتا دیتا کہ ڈی جی دھاون کی بیٹی اور داماد پرل ہوٹل کے کمرہ نمبر 212 میں ہیں، اور آپی وہاں جا کر تصدیق کرتی اور انہیں ہلاک کر دیتی، تو مراد کی سچی رپورٹ پر خوش ہو جاتی۔ مراد کی طرف سے دل صاف ہو جاتا اور وہ پھر اس پر اعتماد کرنے لگتی۔ دوسری طرف یہ اندیشہ تھا کہ راہ والے اس پر شبہ کریں گے، کیونکہ زونل افسر نے اسے بتایا تھا کہ دھاون کی بیٹی اور داماد کس ہوٹل کے کس کمرے میں ہیں، لیکن مراد نے سوچا زونل افسر کی بات کو آسانی سے جھٹلایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، پتہ نہیں کیا بڑبڑاتا رہا تھا، لیکن پرل ہوٹل کی بات نہیں کی تھی۔ زونل افسر بھی الجھ کر رہ جاتا کہ پتہ نہیں وہ نشے کی زیادتی کے باعث کیا بکواس کرتا رہا تھا۔ مراد کے لیے اچھا موقع تھا، وہ میری آپی کا اعتماد بھی حاصل کر لیتا اور راہ والے بھی اس کی وفاداری پر بھروسہ کرتے رہتے۔ اس نے اچھی طرح ہر پہلو سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور پھر فون پر میری آپی کو مخاطب کیا۔ تابانی، میں نے تمہارے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھائی تھی۔ اب میں ثابت کروں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ وفادار رہنے کی سچی قسم کھائی تھی۔ اب میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں نے راہ والوں سے وفادار رہنے کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ تمہاری غداری کو معاف کر دیں گے، لیکن تمہیں معاف کرنے کی ٹھوس ضمانت چاہتا تھا۔ تب انہوں نے ڈی جی دھاون سے میری بات کروائی۔ میں نے دھاون صاحب سے پوچھا میں کیسے آپ پر بھروسہ کروں؟ آپ کسی بھی بہانے میری بیوی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا انہوں نے تمہیں کوئی ٹھوس ضمانت دی ہے؟ ہاں، ایک راز جو یہاں کے 3 زونل افسران جانتے ہیں۔ اب اس نے مجھ چوتھے کو رازدار بنایا ہے۔ تم بھی سنو گی تو یقین نہیں کرو گی۔ اس نے ضمانت دی ہے کہ اگر دھاون کے حکم پر تابانی کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو میں دھاون کی بیٹی اور داماد کو گولی مار سکتا ہوں، اور اس کی بیٹی اور داماد اس وقت پرل ہوٹل کے کمرہ نمبر 212 میں ہیں۔ آپی نے پوچھا تم نے کیسے یقین کر لیا، اور ان کے نام کیا ہیں؟ وہ مسلمان کے بھیس میں آئے ہیں، یہاں بیٹی کا نام بانو بیگم اور بیٹے کا نام نثار احمد ہے۔ یہاں کے زونل افسر نے بھی تصدیق کی ہے۔ تم بھی گن پوائنٹ پر ان کی حقیقت اگلوا کر دھاون کی اکلوتی بیٹی اور نثار احمد کو ہلاک کر سکتی ہو۔ اس کے بعد تمہیں یقین آئے گا کہ میں راہ والوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کر کے کس طرح پاکستان سے ان کے قدم اکھاڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری یہ اطلاع درست نکلی اور میں نے دھاون کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا دیا تو آئندہ کبھی تم پر کسی طرح کا بھی شبہ نہیں کروں گی۔ تمہیں اپنے اور انکل ہاشم کے ہر راز میں شریک رکھوں گی۔ تابانی، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ اس ہوٹل جاؤں گا۔ بے شک، ہم کتنی ہی خطرناک وارداتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور یہ واردات تو ڈی جی دھاون کو پاگل بنا کر رکھ دے گی۔ ابھی رات کے 2 بجنے والے ہیں، تم 4 بجے ہوٹل کے سامنے ملو۔ میں ٹھیک وقت پر آؤں گا، لیکن میں نے اسسٹنٹ زونل افسر سے ایک کیمرہ اور ایک یہ موبائل فون لیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں۔ میں تمہارے لیے پستول اور ایکسٹرا میگزین لے کر آؤں گی۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ مراد کو وہاں سے پرل ہوٹل جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے لباس تبدیل کرتے ہوئے سوچا مین روڈ تک پیدل جانا ہوگا، اس کے بعد ٹیکسی یا آٹو رکشہ مل ہی جائے گا۔ وہ لباس تبدیل کر کے جوتے پہن رہا تھا، ایسے ہی وقت اپنے فون کا بزر سن کر چونک گیا۔ اس فون کا نمبر اسسٹنٹ زونل افسر جانتا تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ اتنی رات کو اس نے کیوں فون کیا ہے؟ مراد نے فون اٹھا کر اسے آن کیا، پھر کان سے لگاتے ہوئے پوچھا ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے آواز آئی مراد میں رگھو ویر ہوں، تم نے مجھے پہچانا؟ وہ بولا کون رگھو ویر؟ ہاں ایسا ایک نام یاد ہے، آواز بھی کچھ ویسی ہی لگ رہی ہے۔ تم جو سمجھ رہے ہو میں وہی پیلی ٹیکسی کا ڈرائیور ہوں۔ تم کئی گھنٹے تک اسسٹنٹ زونل افسر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے باتیں کرتے رہے،
اور تابانی کی سلامتی کے سلسلے میں ٹھوس ضمانت طلب کرتے رہے۔ پھر فون پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ دھاون صاحب نے ایک ٹھوس ضمانت دے کر مطمئن کیا تھا۔ ٹھیک ہے رگھو، تمہاری ان باتوں نے یقین دلا دیا ہے کہ ٹیکسی کی تنہائی میں ہونے والی تمام باتیں سنتے رہے ہو۔ ابھی تم نے کیوں فون کیا ہے؟ تمہاری بہتری کے لیے۔ اگر دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنا چاہتے ہو تو میرے رازدار بنو گے؟ ہم تو دولت حاصل کرنے اور اپنی درندگی کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کس بھروسے پر تمہارا رازدار بنوں؟ باتیں ایسی ہیں جو فون پر مناسب نہیں ہوں گی۔ ابھی کہیں مل سکتے ہو تو جگہ بتاؤ، میں اسی پیلی ٹیکسی میں پہنچ جاؤں گا۔ میں 20 منٹ کے بعد بڈھا دریا کے پل کے پاس کھڑا رہوں گا۔ بس سمجھ لو کہ میں بھی 20-25 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ مراد مکان سے باہر آ کر دروازے پر تالا لگا کر پیدل چلتا ہوا مقررہ جگہ پہنچا تو وہاں ٹیکسی اس سے پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ رگھو اس کا بونٹ اٹھائے جیسے گاڑی کی کوئی خرابی درست کر رہا تھا۔ مراد نے ذرا چھپ کر دیکھا، ٹیکسی بالکل خالی تھی۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ وہ بونٹ گرا کر بولا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی پیٹرولنگ پولیس والے اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، انہیں بتانا پڑتا کہ میں اس ویران جگہ ٹیکسی روکے کیوں کھڑا ہوں۔ پولیس والوں کی گاڑی دور سے دیکھتے ہی میں اس کی مرمت کرنے کا بہانہ کرنے لگا۔ انہوں نے دیکھا، پھر کچھ پوچھے بغیر آگے چلے گئے۔ مراد اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، بہت چالاک ہو۔ رگھو ٹیکسی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، چالاک نہ ہوتا تو اتنی دولت نہ کماتا جتنی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا کروڑ پتی بن گئے ہو؟ اب اتنا اوپر بھی نہیں چڑھنا ہے کہ نیچے گرو تو ہڈیاں پسلیاں بھی سلامت نہ رہ سکیں۔ میں لاکھوں روپے تو کما لیتا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں را کا بھی تابع دار ہوں اور ایک بہت خطرناک خفیہ ایجنسی کا بھی کام کرتا ہوں۔ یہ بات را والے نہیں جانتے۔ اگر تم چاہو تو ابھی 5 لاکھ روپے کیش ملیں گے اور آئندہ تمہاری حفاظت کی پوری ذمہ داری لی جائے گی۔ ایسی کون سی ایجنسی ہے جو ابھی 5 لاکھ روپے دے گی اور میری حفاظت کی ذمہ داری بھی لے گی؟ 5 لاکھ تو صرف ایک کام کے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اہم کام ہیں انہیں صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ وہ ایجنسی والے کیسے جانتے ہیں کہ صرف میں ہی ان کے کئی اہم کام کر سکتا ہوں؟ یار اس ایجنسی کے بارے میں بتاؤ۔ وہ ایجنسی خفیہ ہاتھ کی کئی ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ تم بہت لکی ہو کہ خفیہ ہاتھ بعض اہم معاملات میں تم پر بھروسہ کر رہا ہے۔ مراد نے دیکھا دور سے ایک کار آ رہی تھی۔ رگھو نے کہا، اس کار میں شاید ایجنسی کا انچارج ہے۔ وہ ایک طرف رکے گی تو میں اس کے قریب ٹیکسی لے جا کر روک دوں گا۔ تم پچھلی سیٹ پر چلے جانا۔ انچارج بھی کار سے اتر کر تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے گا۔ دور سے آنے والی کار ایک جگہ رک گئی، ٹیکسی بھی اس کے قریب جا کر رک گئی۔ مراد اگلی سیٹ سے نکل کر پچھلی سیٹ پر آیا۔ اس کار سے بھی ایک شخص بریف کیس لے کر مراد کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی آگے چل پڑی۔ اس شخص نے مراد سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام رشید پٹیل ہے۔ رگھو نے بتایا ہوگا کہ سیکرٹ ایجنسی میں میرا عہدہ کیا ہے۔ جی ہاں، آپ ایجنسی کے انچارج ہیں اور اس ایجنسی کا تعلق خفیہ ہاتھ سے ہے، اور خفیہ ہاتھ بہت کم لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ اس کی نظروں میں قابل اعتماد ہو۔ یہ خفیہ ہاتھ کی مہربانی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے پہلے اس کا مختصر سا پس منظر سن لو۔ دردانہ بیگم کی پارٹی کے 4 سیاستدانوں نے اچانک پارٹی چھوڑ کر اسمبلی میں اس کی اکثریت ختم کر دی۔ دوسرے لفظوں میں کسی نے خفیہ ہاتھ کی کٹھ پتلی حکومت بننے نہیں دی۔ مخالفین کے سلسلے میں گاڈ فادر ہاشم، تابانی اور فرمان کا نام آتا رہا کہ ان لوگوں نے جبراً دردانہ کی پارٹی کے 4 سیاستدانوں سے خطوط لکھوا کر انہیں اغوا کیا ہے اور مار ڈالا ہے۔ مراد نے کہا، یہاں تک تو میں جانتا ہوں۔ کئی خفیہ ایجنسیاں ہاشم، تابانی اور فرمان کو ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ کیا آپ میرے ذریعے تابانی تک، پھر تابانی کے ذریعے ہاشم اور فرمان تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ نہیں، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کل رات ہم نے اسلام آباد میں را کے زونل افسر سے ایک کاکٹیل پارٹی میں ملاقات کی۔ اس نے شراب کے نشے میں کہا، دردانہ کیا چیز ہے، یہ پاکستان کیا چیز ہے، ہم تو یہاں کی بڑی سے بڑی شخصیت کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اسے اغوا کر کے ہمارے خفیہ اڈے میں لے آئے۔ جب اس پر بری طرح تشدد کیا گیا تو اس نے اگل دیا کہ را کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ دھاون نے ایمرجنسی کے طور پر آرڈر دیا تھا کہ ان 4 سیاستدانوں کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا جائے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، یہ خفیہ ہاتھ کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ را کے ڈی جی دھاون نے ایسا کس مقصد کے لیے کیا ہے، جبکہ خفیہ ہاتھ اور وہ اہم معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اگر خفیہ ہاتھ دوستانہ انداز میں دھاون سے پوچھتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا۔
اسے الزام دینے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن اب وہ سچائی اگل دے گا۔ کیسے اگل دے گا؟ تمہارے ذریعے۔ مراد نے حیرانی سے پوچھا، میرے ذریعے؟ ہاں، آج رگھو نے ٹیکسی میں تمہاری اور اسسٹنٹ زونل افسر کی باتیں سنی، لیکن کچھ اہم باتیں ادھوری رہ گئیں، کیونکہ تم فون پر دھاون سے تابانی کی سلامتی کی ضمانت مانگ رہے تھے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، اس کے جواب میں تم حیرانی سے ڈی جی دھاون کی بیٹی کے بارے میں کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ یہ بات صاف سمجھ میں آ گئی کہ دھاون نے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ مراد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی ایسی ہی کچھ بات ہے۔ کچھ بات نہیں، کوئی اہم بات تم سے کہی گئی تھی۔ کوئی ایسا اہم راز تمہیں بتایا گیا ہے جسے تمہارے پاس بیٹھا ہوا زونل افسر بھی نہیں سن پایا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ آپ مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ انچارج نے بریف کیس اٹھا کر کھولا تو مراد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیوں پر ایک پستول اور 2 ایکسٹرا میگزین رکھے ہوئے تھے۔ وہ بولا، یہ پورے 5 لاکھ روپے ہیں۔ ہمارا ساتھ دینے اور مطلوبہ کام کر گزرنے کے بعد مزید 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ یہ پستول پوری طرح لوڈ ہے اور الگ سے یہ 2 بھرے ہوئے میگزین بھی ہیں۔ یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے بریف کیس کو بند کر کے اسے مراد کی گود میں رکھ دیا۔ 3 ماہ کے بعد تابانی کی گود بھرنے والی تھی۔ مراد کی گود ابھی بھر گئی تھی۔ انچارج نے کہا، ڈی جی دھاون کی وہ باتیں جو ہمارا رگھو نہ سن سکا وہ بتاؤ، خصوصاً اس کی بیٹی کے بارے میں۔ مراد نے کہا، دھاون صاحب نے تابانی کی سلامتی کی ضمانت دینے کے سلسلے میں کہا تھا کہ ان کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگائے گا۔ وہ تابانی کی سلامتی کے لیے اپنی بیٹی کو میری نظروں کے سامنے رکھیں گے۔ اگر تابانی کو راہ کی طرف سے نقصان پہنچے گا تو میں ان کی بیٹی کو گولی مار دوں گا۔ انچارج نے کہا، تعجب ہے، تمہاری تابانی کی خاطر ڈی جی دھاون اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگائے گا؟ نہیں، وہ بہت مکار ہے۔ کسی دوسری لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر تمہاری نظروں کے سامنے رکھے گا۔ مراد نے کہا، اسے دھوکہ دینے دیں۔ میں بھی اس کے سامنے تابانی کے موجودہ چہرے کی نہیں، کسی دوسری عورت کی تصویر پیش کروں گا۔ وہ تابانی کی تصویر کیوں چاہتا ہے؟ را کا ایک بہت ہی خطرناک، ذہین اور دلیر جاسوس ہے۔ دھاون صاحب کے بیان کے مطابق وہ جاسوس ان کا داماد بھی ہے اور ان کی بیٹی کے ساتھ یہاں پہنچا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ چال بازی سے تابانی کو دیکھ کر اس کے ذریعے گاڈ فادر ہاشم تک پہنچ جائے گا اور ہاشم کو ہلاک کر کے دھاون صاحب کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ لندن چلا جائے گا۔ کیا وہ دونوں اس شہر میں پہنچ گئے ہیں؟ ہاں، وہ دونوں مسلمان بن کر آئے ہیں۔ دھاون صاحب کی بیٹی کا نام بانو بیگم اور داماد جاسوس کا نام نثار احمد ہے۔ انہیں کہاں ٹھہرایا گیا ہے؟ وہ دونوں رات سے رابطہ نہیں رکھیں گے، اپنا کام کریں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس وقت وہ عام دولت مند مسافروں کی طرح پرل ہوٹل کے کمرہ نمبر 212 میں ہیں۔ تم نادان نہیں ہو، اتنا سمجھ سکتے ہو کہ تابانی کے ذریعے ہاشم تک پہنچنے والا تابانی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نادان نہیں ہوں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ جسٹ اے منٹ۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، پھر کہا، 3:30 ہوئے ہیں۔ رگھو، راستہ بدل دو، آدھے گھنٹے کے اندر پرل ہوٹل پہنچاؤ۔ 4 سے 4:30 بجے کے درمیان بانو بیگم اور نثار احمد کی موت کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ رگھو راستہ بدل کر ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ انچارج نے پوچھا، تم ابھی ان دونوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میری تابانی کی صورت دیکھنے سے پہلے وہ موت کی صورت دیکھے گا۔ بے شک تم نثار احمد کو مار ڈالو، لیکن بانو بیگم بن کر آنے والی کو ہم لے جائیں گے۔ جب ان دونوں نے یہاں راہ والوں سے رابطہ نہیں رکھا ہے تو کچھ یقین ہو رہا ہے کہ وہ ڈی جی دھاون کی بیٹی ہے۔ کیا اس کی بیٹی کو لے جانے کے لیے آپ کے آدمی ہیں؟ ہیں، پیچھے میری کار میں ہیں۔ انہیں سمجھا دیں کہ میرے ساتھ نہ آئیں۔ جب میں ہوٹل کی لفٹ کے اندر چلا جاؤں تب وہ ہوٹل کے اندر آئیں، کمرہ نمبر 212 کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پہلے معلوم کریں کہ میں اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہو رہا ہوں۔ پھر وہ اندر آ کر اس کی بیٹی کو جس طریقے سے لے جانا چاہیں لے جائیں۔ اس ٹیکسی کو ہوٹل سے ذرا دور روکیں۔ اس کی فرمائش کے مطابق ٹیکسی کو دور روکا گیا۔ اس نے موبائل کے ذریعے آپی سے پوچھا، تم کہاں ہو؟ آپی نے کہا، ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں۔ کیا ریوالوروں میں سائلنسر لگے ہوئے ہیں؟ میں پوری تیاری کے ساتھ آئی ہوں۔ اس نے فون کو بند کیا، بریف کیس کو کھول کر پستول اور ایک ایکسٹرا میگزین نکالا۔ انچارج نے پوچھا، جب تمہارا کوئی ساتھی ریوالور لا رہا ہے تو اسے کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ بولا، احتیاطاً، میں کسی کے ساتھ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ آپ کے پاس یہ 5 لاکھ روپے میری امانت ہیں، واپسی میں لوں گا۔
وہ انچارج کو بریف کیس دے کر ٹیکسی سے باہر آیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا پارکنگ ایریا میں پہنچا۔ وہاں آپی اس کی منتظر تھیں، اس کے ساتھ ہوٹل کی عمارت کی طرف چلنے لگیں۔ مراد نے پوچھا، ریوالور کہاں ہے؟ کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ کیا میں اپنے پرس میں ہتھیار لاؤں گی؟ وہ میرے پیٹ کے پاس لباس کے اندر ہے، اپنے حواس درست رکھو۔ وہ ہوٹل کے اندر کاؤنٹر پر آئے۔ ایسے وقت ملاقات کرنے والوں کو کسی کمرے میں جانے سے پہلے کمرے میں رہنے والے سے فون پر پوچھا جاتا تھا۔ آپ ہی اپنے ساتھ سفری بیگ لائی تھیں؟ انہوں نے کہا، ہمیں ایک کمرہ چاہیے، لیکن میں ماں بننے والی ہوں، زیادہ بلندی پر نہیں رہنا چاہتی۔ کیا فرسٹ یا سیکنڈ فلور پر کمرہ مل سکتا ہے؟ یس میڈم، روم نمبر 210 بہترین کمرہ ہے۔ وہ ہوٹل کا کارڈ پر کرنے لگیں۔ ایجنسی کے انچارج کے 3 آدمی چھپ کر ہوٹل کی عمارت کے ایک ستون کے پاس آئے۔ وہاں سے مراد نظر آ رہا تھا۔ ایک شخص نے موبائل پر انچارج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر، مراد کے ساتھ کوئی عورت ہے، کوئی مرد ساتھی نہیں، وہ کمرہ لینے والا کارڈ پر کر رہی ہے۔ انچارج نے کہا، مراد جانتا ہے اس وقت کسی ملاقات کرنے والے کو کسی کمرے کی طرف نہیں جانے دیا جائے گا، اس لیے وہ کسی کو بیوی بنا کر لایا ہے۔ انچارج بیوی کہتے وقت چونک گیا، پھر اس نے پوچھا، کیا وہ عورت حاملہ ہے؟ یس سر۔ اب وہ دونوں لفٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ دیکھو، بہت ہوشیار رہو، وہ عورت تابانی ہے، ہماری توقع کے خلاف کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے فون بند کر کے کہا، رگھو، یہ مراد بھروسے کے قابل نہیں ہے، اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہاں تابانی اس کے ساتھ رہے گی۔ سر، ویسے تو کسی مجرم پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن 2 معاملات میں آپ ہمیشہ مراد پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ دولت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، دوسرے یہ کہ انسانی زندگی سے کھیلنا اس کا مشغلہ ہے۔ وہ صرف تابانی کا دیوانہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہمیں یا کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ آپی اور مراد کمرہ نمبر 210 میں پہنچ گئے۔ اس کے ٹھیک سامنے میں اور بینا کمرہ نمبر 212 میں تھے۔ بینا بستر پر نیم دراز تھی اور میں ایک چیئر پر بیٹھا آگے پیچھے جھولتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازہ پہلے ذرا سا کھلا، پھر پوری طرح کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے پر آپی کھڑی تھی، اس کے پیچھے مراد دکھائی دے رہا تھا۔ بہت پہلے ہی فون کے ذریعے میری اور آپی کی باتیں ہو چکی تھیں اور ایک منصوبہ تیار ہو چکا تھا کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ویسے پہلی بار ہم بہن بھائی نئے چہروں کے ساتھ روبرو ہوئے تھے۔ وہ جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑتی ہوئی آئی تھیں۔ میں بھی اٹھ کر آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گیا۔ مراد دروازے پر کھڑا ہکا بکا سا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ادھر ادھر چومتی جا رہی تھی۔ مراد نے کہا، سمجھ گیا، یہ فرمان ہے۔ آپی نے کہا، آؤ مراد، میں تمہیں یہی دکھانے لائی ہوں کہ محبت کے رشتے کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ تم بہت گمراہ ہوتے رہے، آؤ میرے بھائی سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اسے گلے لگاؤ۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا، کہنے لگا، اب سمجھا، اسی لیے تم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائی ہو۔ بارود کی بو وہاں اچھی نہیں لگتی جہاں پھول کھلتے ہیں۔ تم میرے ہو، میری طرح سوچو۔ امی نے مجھے اور میرے ہونے والے بچے کے لیے کس طرح شریفانہ اور تعمیری زندگی کی راہ دکھائی ہے۔ یہ اس عظیم ماں کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے۔ تم محبوب ہو، دل میں دھڑکتے ہو۔ یہ میری جان ہے، میری سانسوں میں بستا ہے۔ مراد نے اچانک اپنے لباس کے اندر سے پستول نکال کر کہا، تابانی، تم عقل سے پیدل ہو۔ یہ جو ماں اور بھائی کے رشتے ہیں، یہ صرف موت دیں گے۔ راہ کے جاسوس، خفیہ ایجنسیوں کے سراغ رساں، تم سب کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ جینا سیکھو تابانی، اپنے لیے، میرے لیے، ہمارے بچے کے لیے۔ اتنا بڑا چانس تو کسی کسی کو ملتا ہے۔ خفیہ ہاتھ نے مجھے قابل اعتماد تسلیم کر لیا ہے۔ اب ہم جہاں جائیں گے ہمیں پناہ ملے گی، دولت ملے گی، تمام بڑے ممالک کی شہریت ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ میں پہلی آزمائش میں بہت بڑا کارنامہ کر دکھاؤں۔ کیا تم کارنامہ دکھانے کے لیے میرے بھائی کو نشانے پر رکھے ہوئے ہو؟ سوال نہ پوچھو، اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیاں جس فرمان کو آج تک تلاش نہ کر سکیں، میں اس کی لاش کا تحفہ خفیہ ہاتھ کو دوں گا۔ بینا بستر پر نیم دراز تھی، اس کے نیچے ایک ریوالور تھا، میرے کمر کی بیلٹ کے پیچھے ایک ریوالور تھا، مگر ہمیں آپی اور مراد کے پیار کی دیوانگی معلوم تھی۔ ہم میں سے کوئی گولی چلاتا تو آپی شاید یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتی۔ مجھے اور بینا کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ خطرہ تھا کہ ہم زخمی ہوں گے۔ ہم نے دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ مراد کے ہاتھ میں جو پستول تھا اس کی شوٹنگ رینج 50 فٹ تک تھی۔ میں اور بینا تقریباً 30 فٹ کی دوری پر تھے۔ اس حساب سے ہم صرف زخمی ہو سکتے تھے، وہ بھی اپنی آپی کی خاطر۔ آپی نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، جرائم کی دنیا میں رہ کر بھی تم نے خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں کو نہیں سمجھا۔ یہ پستول نہیں پھینکو گے تو پہلے مجھے گولی لگے گی۔ میرے ساتھ
تمہارا بچہ بھی مارا جائے گا۔ اس بزدل سے کہو عورت کے پیچھے نہ چھپے۔ ہائے مراد، تم نے میری امی اور میرے بھائی کی اعلیٰ ظرفی کو نہ سمجھا اور نہ ہی سمجھ سکو گے۔ ارے یہ تو اپنی بہن کی خاطر اب تک تمہیں سانس لینے دے رہا ہے۔ اب آخری بار کہہ رہی ہوں، پستول پھینک دو۔ اگر میرا پیٹ دیکھ کر اپنے بچے پر رحم آ رہا ہے تو یہ لو، میں گھوم جاتی ہوں۔ آپ ہی میری طرف گھوم گئیں، پھر بولی، مراد اب میرا چہرہ نظر آ رہا ہے، نہ اپنے بچے کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ کم آن، گولی چلاؤ۔ میرے گرتے ہی میری عظیم ماں کا سایہ تمہارے نشانے پر آ جائے گا۔ یہ سمجھ لو کہ اپنے جیتے جی اس پر خراج تک نہیں آنے دوں گی۔ آپ ہی بولتے وقت میرے پیچھے آئینے میں مراد کو دیکھ رہی تھی اور مراد سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے اور آپ ہی کو دیکھ رہا تھا۔ میں قداور تھا، آپ ہی سے اونچا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے میرے چہرے یا پیشانی پر گولی مار سکتا تھا اور وہ یہی سوچ رہا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ پستول کی نال کو ذرا اوپر اٹھا رہا تھا۔ آپ ہی نے آئینے میں دیکھتے ہوئے چیختے ہوئے اپنے پیٹ پر سے قمیض اٹھاتے ہوئے کہا، مراد میرے پیار کا امتحان نہ لو، پستول پھینک دو۔ پھینکو، پھینک دو۔ مراد نے ٹریگر دبایا۔ اس سے پہلے بچے کی پرورش کرنے والے پیٹ کے پاس سے ریوالور نکلا۔ ٹھا 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 کی آوازیں آئیں۔ مراد کی گولی اوپر چھت پر لگی۔ آپی کی ایک گولی اس کی پیشانی پر اور دوسری گولی سینے میں دل کی جگہ لگی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر آگے لڑکھڑاتا ہوا اوندھے منہ فرش پر گر کر ذرا تڑپتا ہوا چاروں شانے چت ہو کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ آپی کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا۔ پہلے وہ سکتے کی حالت میں دیکھتی رہیں، پھر چیخیں مارتے ہوئے دوڑتے ہوئے مراد کے پاس گئیں اور اس کی لاش سے لپٹ کر رونے لگیں۔ میں نے اور بینا نے سر جھکا لیا، پھر ایک دم سے چونک کر بولا، بینا آپی کے ریوالور سے انگلیوں کے نشانات مٹاؤ اور اسے تم تھام لو اور بینا ریوالور مجھے دو۔ آپی کے لیے یہاں خطرہ ہے، میں انہیں پہنچا کر آتا ہوں۔ پولیس آئے تو تم نمٹ لینا۔ کہہ دینا کہ تمہارا شوہر ڈنر کے بعد کہیں گیا تھا، اب تک نہیں آیا۔ میں نے آپی کو مراد کی لاش سے الگ کیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی، اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں دونوں بازوؤں میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل کر کوریڈور میں دوڑتا ہوا سمجھانے لگا، خدا کے لیے چپ ہو جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ آپ کا یہ بھائی بھی مارا جائے گا۔ انہوں نے ایک دم سے چپ ہو کر مجھے دیکھا، پھر مجھ سے لپٹ گئیں۔ میں انہیں بازوؤں میں اٹھائے ایمرجنسی زینے سے اترنے لگا، کیونکہ ہوٹل میں فائرنگ کی آواز سے ہلچل سی ہونے لگی تھی۔ لوگ دوسرے زینے اور لفٹ کے ذریعے اوپر آ سکتے تھے۔ ہوٹل کے پچھلے حصے میں کاریں کھڑی ہوئی تھیں، وہاں ہماری بھی رینٹڈ کار تھی۔ میں نے آپی کو اس میں بٹھایا، پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر کار ڈرائیو کرتا ہوا پچھلے گیٹ سے مین روڈ پر آ کر کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ خفیہ ایجنسی کے 3 آدمی جو مراد کے پیچھے آنے والے تھے، انہیں کاؤنٹر پر روکا گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے ٹی ٹی نکال کر کاؤنٹر کے پیچھے آ کر کہا، چپ چاپ اپنی ڈیوٹی پر لگے رہو، آنے جانے والوں کو شبہ نہ ہو کہ میں یہاں ٹی ٹی لیے کھڑا ہوں۔ اس کے 2 ساتھی تیزی سے چلتے ہوئے لفٹ کے اندر آئے، لیکن قدرتی طور پر ان کی شامت آئی ہوئی تھی۔ فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پر اچانک لفٹ رک گئی۔ ایسی جگہ اس کا دروازہ بھی نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ ان میں ایک نے خطرے کے الارم بجانے کا بٹن دبانا چاہا، دوسرے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا کر رہے ہو؟ الارم کی آواز پر نہ جانے کتنے لوگ آ جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ کیا ہم یہیں پھنسے رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کسی معمولی خرابی سے رک گئی ہو، ابھی چل پڑے گی، ذرا صبر کرو۔ وہ صبر کرنے لگے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو ایک نے الارم کا بٹن دبا دیا۔ اسی وقت 3 بار فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی کاؤنٹر کے پیچھے ٹی ٹی سے دھمکیاں دینے والا باہر بھاگتا چلا گیا۔ اس نے پیلی ٹیکسی کے پاس آ کر انچارج سے کہا، سر کوئی گڑبڑ ہے۔ میرے ساتھیوں کے پاس سائلنسر لگے ہوئے ریوالور تھے، مگر زوردار فائرنگ کی 3 آوازیں آئی تھیں۔ انچارج نے کہا، ہم نے بھی آوازیں سنی ہیں، مراد اور وہ دونوں ساتھی کہاں ہیں؟ پتہ نہیں سر، آپ اپنی کار میں آئیں، ہمیں ذرا دور جا کر رکنا چاہیے۔ انچارج کار میں آیا، وہ کار وہاں سے ذرا دور جانے لگی۔ ایسے وقت پولیس کی گاڑیاں ہوٹل کے احاطے میں داخل ہو رہی تھیں۔ میں نے انکل ہاشم کو فون پر ایک جگہ بتائی، وہ وہاں پہنچ گئے۔ میں آپی کو ان کے حوالے کر کے پھر تیزی سے کار ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل میں واپس آ گیا۔ کاؤنٹر گرل اور مینیجر نے ایک پولیس افسر سے کہا، یہی مسٹر نثار احمد ہیں۔ کوریڈور میں پولیس والے تھے۔ اندر کمرے سے بینا کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر برمی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بھی یوں بول رہی تھی جیسے برمی زبان کے سوا کوئی دوسری زبان نہ جانتی ہو۔ میں نے کہا، میری بیوی کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے
کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ وہ رنگون شوٹنگ کلب کی نمبر 1 شوٹر ہے۔ اس نے حملہ کرنے والے کو 2 گولیاں ماری ہیں۔ اگر وہ ایک عام عورت ہوتی تو آپ کے ملک میں آ کر مجھے اپنی بیوی کی لاش ملتی۔ میں ان سے باتیں کرتے ہوئے کمرے میں آیا، بینا دوڑ کر آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ بگڑی ہوئی انگریزی میں بولی، "وی گو، وی اسٹے ناٹ ہیئر"۔ پھر وہ برمی زبان میں بولنے لگی۔ میں نے اسے تھپک کر کہا، "صبح تک صبر کرو، ہم اپنے سفارت خانے کے ذریعے ایکشن لیں گے"۔ 2 غنڈے جو لفٹ میں پھنسے تھے وہ بھی پکڑے گئے۔ ان کے لباس سے ریوالور اور سائلنسر برآمد ہوئے۔ مراد کے پستول سے نکلی ہوئی گولی چھت میں پیوست ہو گئی تھی۔ یہ سمجھنا آسان تھا کہ اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن بینا بہترین شوٹر ہونے کے باعث اس سے پہلے گولیاں چلا چکی تھی۔ تمام ثبوت مقتول مراد اور ان 2 غنڈوں کے خلاف تھے۔ وہ جوتے کھا کر کہہ رہے تھے کہ یہ برمی فیملی بہت مالدار ہے، اسے لوٹنے آئے تھے۔ مجھ سے پوچھا گیا، "آپ کہاں گئے تھے؟" میں نے کہا، "ڈنر کے بعد واک کے لیے گیا تھا، اچانک پیٹ میں تکلیف ہوئی۔ ایک ٹیکسی والے نے مجھے ہولی فیملی ہسپتال پہنچا دیا۔ مجھے السر کی شکایت ہے، آپ ابھی ہسپتال فون کر کے ڈاکٹر فیروزہ سے پوچھ لیں۔ میں 3:15 بجے تک ہسپتال میں تھا"۔ انہوں نے فون کر کے پوچھا۔ وہاں سے ڈاکٹر فیروزہ نے کہا، "یس، ایک برمی مسٹر نثار احمد یہاں 3 یا 3:15 بجے تک تھے۔ جب انہیں آرام آیا تو انہیں چھٹی دے دی گئی"۔ انہوں نے رسمی طور پر ہمارا بیان لیا، ہم سے دستخط کروائے، پھر مراد کی لاش کے ساتھ ان گنڈوں کو ہتکڑی پہنا کر لے گئے۔ ہم اس ہوٹل میں اب رہنا نہیں چاہتے تھے۔ وہاں کے بڑے عہدیداروں نے ہم سے معافی مانگی۔ میں نے کہا، "جب آپ لوگوں نے واردات نہیں کی ہے تو معافی کیوں مانگتے ہیں؟" مینیجر نے کہا، "بات آپ کے سفارت خانے تک پہنچنے والی ہے۔ ہمارے ہوٹل کی ریپوٹیشن کا سوال ہے، آپ یہیں رہ جائیں۔ ہم آپ کے کمرے کے سامنے 24 گھنٹوں تک 2 مسلح گارڈز کی ڈیوٹی لگائیں گے"۔ میں نے کہا، "ہم یہاں کے کسی دوسرے فلور کے دوسرے کمرے میں رہیں گے، لیکن آپ مسلح گارڈز نہ لگائیں، میں آئندہ اپنی وائف کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا"۔ انہوں نے خوش ہو کر ہمارا کمرہ تبدیل کر دیا۔ میں نے فون کے ذریعے ڈی جی دھاون کو یہاں کے حالات بتائے اور کہا، "مراد اور تابانی دونوں ہی میرے ٹارگٹ پر آ گئے تھے۔ میں نے مراد کو تو جہنم میں پہنچا دیا ہے، لیکن تابانی بہت تیز ترار ہے، بڑی مکاری سے بچ کر نکل گئی ہے، اور اس کا بچنا ہمارے لیے اچھا ہی ہوا۔ وہ اپنے محبوب مراد کا انتقام لینے آئے گی تو میں گاڈ فادر ہاشم تک پہنچ جاؤں گا"۔ دھاون نے کہا، "نثار بیٹے، تمہارا جواب نہیں ہے، تم ضد کے پکے ہو، جو کہتے ہو وہ کر گزرتے ہو۔ زونل افسر کو حکم دے کر اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں طلب کیا کرو۔ میں نے زونل افسر سے کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی نثار احمد نہیں بلکہ ڈی جی دھاون بیٹھا ہے۔ آپ مجھے آسمان پر چڑھا رہے ہیں، ویسے میں ڈی جی دھاون ہی ہوں کیونکہ آپ کا بیٹا جو ہوں"۔ "جیتے رہو بیٹے، میری بہو کیسی ہے؟" "بہت خوش ہے، دونوں ہاتھوں کے اشارے سے آپ کو پرنام کہہ رہی ہے۔ اب آپ میری طرف سے پہلے پدمنی کے کان پکڑیں، پھر اسے پپی لیں"۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں نے فون بند کرتے ہوئے کہا، "ہنس لو، ایک دن سر پکڑ کر رونا بھی تو ہے"۔